सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्की मसाइल जमहूरियत में है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आती हैं मैंडेट के साथ आती हैं, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस मुल्क में बदकिस्मती से आइन का किताब वो मजलूम किताब है जो हर दौर में शहीद होता है। आइन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया और उसने इस मुल्क को आइन दिया जो आइन के बगैर था। और उसी के साथ जो सियासी जमातें आ रही हैं, उनकी डिलीवरेंस, आज सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो रही है। एक एतमाद है जो पॉलिटिशियंस पे कम होता जा रहा है। और आज की जो शख्सियत है, न सिर्फ खुद, इनका पूरा खानदानी एक बैकग्राउंड हम देखें तो सियासत में ही रहे हैं। और वो चंद फैमिलियों में हैं जिनका एक बड़ा नाम है, न सिर्फ पाकिस्तान, बाहर तक उनका एक बड़ा नाम है। स्पीकर हैं, वजीर रहे, हर दौर में अपोजिशन में हो, हमेशा अपनी पार्टी के साथ उनकी वफा रही है। बेनज़ीर साहिबा हो, उनके साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा करीबी ताल्लुक हो। मेरे साथ हैं मोहतरम जान आगा खान दुरानी साहब, मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आगा साहब, जमहूरियत में हल है और जमहूरियत एक बेहतर जो है ना डिलीवरेंस है, लेकिन बदकिस्मती से जो कंटिन्यू दौर रहा है, इसमें अवाम को रिलीफ नहीं मिला। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर जो गवर्नमेंट आती है वो एक एजेंडा पे आती है। जब इलेक्शन में वो जाते हैं तो एक एजेंडा अपनी ले जाते हैं। अब जो लोग हमें वोट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कोई वो बेवकूफ़ लोग नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लुक आफ्टर किया है और उनको दिया है, उनको इस्टेब्लिश किया है। और यही वजह है कि कंटिन्यूसली वो पीपी को वोट करते आए, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह, अब जब भी इलेक्शन होगी। क्योंकि देखिए, एक हिस्ट्री है, ये एक शहीदों की पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शहादत दी तो उस वक्त माहौल ये दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, उन्होंने उनको हैंडल किया। फिर जब मोहतरमा को शहीद किया गया तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान को बचाया। कुछ भी हो सकता था, एनवायरनमेंट वाज वेरी बैड। और उन्होंने फिर वो जो पार्टी थी, पार्टी को एज अ संभाल के रखा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब बाहर पढ़ रहे थे, वो यंग थे, अब वो वापस आए हैं और उनको हैंड ओवर किया है पार्टी। तो बात ये है कि ये एक शहीदों की पार्टी है, प्लस लोग, आम आदमी जो है वो देखता है कि ये बंदा कौन है। वो भी आपके सामने आता है वोट लेने या पार्टी का प्रोग्राम लेके, उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो क्या है, उसका बाप क्या था, उसकी वालदा क्या थी, और उसका जो बैकग्राउंड है पार्टी का क्या है, उनकी डिलीवरी क्या है। क्योंकि भुट्टो खानदान वाहिद खानदान है जिसने पाकिस्तान को बचाया है। पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बचाया, उसके बाद शहीद मोहतरमा ने, और अब इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बचाएंगे। सर, आइन से आप बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि आप आगा सिराज खान दुरानी को आइन का भी पता है, कानून का भी पता है। काफ़ी अहम जगहों पे डिसीशन मेकिंग में भी होते हैं पार्टी के साथ। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाती तौर आपके दोस्त भी रहे हैं। इलेक्शन का टाइम, यानी कि आइन तो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जो नहीं हो रहे। आपको पता है कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जाती? इलेक्शन कमीशन, जो कंफ्यूजन है मुल्क के अंदर, बार बार आपके चेयरमैन, आप लोग, पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है, अभी तक डेट का ऐलान क्यों नहीं होता? देखिए, हमारी शुरू से लेके आज तक डिमांड यही है कि आप डेट दें। अब रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जी हम जनवरी के एंड में इलेक्शन कराएं। ठीक है, जनवरी के एंड में डेट क्यों नहीं दे रहे हैं? हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को कितना इन्होंने डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। डिफरेंट गवर्नमेंट्स में आए, डिफरेंट लोग आए, उन्होंने अपने मफाद की खातिर उस आइन को तोड़ा। लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वाहिद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने सारे पावर्स हैंड ओवर किए नेशनल असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूशन को वापस अपने ओरिजिनल शेप में ले आए। जिसकी वजह, उसके बाद फिर आपकी 18th अमेंडमेंट आई जिसमें सारे सूबों को राइट मिला कि हर सूबा जो है अपना राइट इस्तेमाल करेगा, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है दे कैन सिट विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड सॉर्ट आउट जो उनके इश्यूज हैं।
کہ وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ ہمیشہ آسرا ضرور ملتا ہے لیکن وہ چیز نہیں ہوتی اور وہ ہوگی ایک دن انشاءاللہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہمارے بنیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چل کے یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کریں گے. ہمارا پروگرام ہی یہی ہے. ہم پبلک میں جو جاتے ہیں پبلک جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ اسی لیے کرتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں. تو اب بھی ہم انتظار کر رہے ہیں ڈیٹ ہمیں دیں. We are ready to fight. آغا صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت ہے. ان کی لیڈرشپ نے جس طرح قربانی دی, بھٹو صاحب نے پنجاب کے اندر یعنی کہ لاہور کے اندر اس کا بنیاد ڈالا. پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے یا پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کیا گیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے جو پنجاب میں چھوڑ کے چلے گئے یا ہٹ گئے. ادروائز ہمیشہ جو جنرل ویو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے تو وہاں سیٹس جو ہیں نیشنل کی اور پروونشل کی زیادہ ہیں. تو اگر وہاں جس کی میجورٹی آتی ہے وہ ہمیشہ پار میں آتے ہیں. بھٹو صاحب نے کیا, شہید محترمہ نے کیا, اب بھی ہم اٹیمپٹ کریں گے اور بلکہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم پنجاب سے بھی الیکشن ٹھیک ٹھاک لڑیں گے. نیچرلی دوسری پارٹیز اپنی پارٹیز اپنے طریقے سے تیاری کریں گے. ہماری اپنی تیاری تو ہے, ہمیں تو کسی تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو مین سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان وہ ایک دفعہ کا سلوگن نہیں ہے. دیٹ از فار ایور. روٹی کپڑا اور مکان چلتا رہے گا. اب لوگوں کو ہمارے مخالف اس کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی بس یہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے اور پاور میں نہیں. اٹ ول کیپ آن گوئنگ. یہ ایسا نعرہ ہے کہ یہ چلتا رہے گا. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی وہ عوام کی خدمت روٹی کپڑا اور مکان سے کرے گی. سر لیول پلینگ فیلڈ جس طرح بلاول صاحب نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز یکساں مواقع دیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں پولیٹیسائز ہوتی ہیں. آئی تھنک یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری ڈیسیشنز ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئیں جو ساری پارٹیز کو قبول ہوں. یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو اکوموڈیٹ کریں اور دوسرے کو نہ کریں. تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب کی جو فیلڈ ہے ایک جیسی ہونی چاہیے اینڈ اٹ شوڈ بی فری ٹو کانٹیسٹ. اب جس طرح کے ہمارے یہاں ایک بڑا ایشو جو ابھر رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سندھ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں سب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. کسی کو پنجاب بھیج رہے ہیں, کسی کو بلوچستان بھیج رہے ہیں, کسی کو KPK میں بھیج رہے ہیں. تو بات یہ کہ دوسرے صوبوں میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. وائی اس؟ تو یہ ایک فیلنگ ہے نا جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے. فیلنگ ہمیں وی شوڈ بی ان دا کمفرٹ زون. یہاں پہ جو آفیسر جس نے خدمت کی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے سندھی آفیسرز ہیں بڑے اچھے آفیسرز ہیں اور ہائی کلاس کے آفیسرز ہیں اور کمپٹیٹیو آفیسر ہیں. ان کو اگر ہم فیلڈ سے نکال دیں گے جس کو بیسک پتہ ہے کہ کچے میں کیا ہے اور پکے میں کیا ہے, اس کو آپ نے نکال دیا. اب نئے آدمی کو آپ لائیں گے اس کو تو 3 مہینے میں کہاں سے وہ 90 days میں سیکھے گا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل آل دس. یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ سارٹ دیز تھنگس. سر آپ کو پتا ہے آغا صاحب کہ سب سے زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس صوبے میں ہوئی ہے. ابھی بھی جو نیا اتحاد بنا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ الیکشن میں لڑتے ہیں. GDA MQM JUIF کا ایک اتحاد بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. ان کی ابھی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے ہم اس سے اطمینان نہیں. ہم ابھی بھی جو ہے نا جو کیئر ٹیکر CM ہے باقر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ ان لوگوں کو دوسرے صوبوں میں بھیجے جیسے کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں ریگنگ نہ کر سکے. کیا کہیں؟ دیکھیں یہ سب وہ لوگ کہتے ہیں جن کو عوام میں امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ جو GDA ہے یہ ابھی کا تو نہیں بنا ہوا ہے, یہ آزمایا ہوا ہے. عوام نے بھی ان کو آزمایا ہے کہ ان کی جو آپ کہتے ہیں نا ایک پرانی مثال دیتے ہیں کیونکہ مول گھوڑے میں سا وجھن نا ٹھیک ہے بھلی اکٹھے ہوں. بہت دفعہ یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایسے گروپس بنتے تھے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائے جاتے تھے وہ سب ہارتے رہے ہیں کیونکہ ان کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے پبلک کی خدمت نہیں کی ہے. GDA نے کیا کیا ہے آپ بتائیں؟
جی ڈی اے رہی ہے نا، اسمبلیوں میں رہی ہے، 2 دفعہ رہی ہے، ابھی بھی لاسٹ اسمبلی میں بھی رہی ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ بات یہ کہ آپ جب تک عوام کی خدمت نہیں کریں گے، عام آدمی کی خدمت نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ ایشوز اٹھائیں اپوزیشن کے، آپ گورنمنٹ کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر گورنمنٹ سوچے گی کہ نیچرلی ہمیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے تو ہم اس کو انکوائری کر کے، اور جو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی نہ کرنا ہے بلانٹلی، نو۔ میں تو برج بنتا تھا ہمیشہ، گورنمنٹ اور اپوزیشن کی برج بنتا تھا، حالانکہ وہاں پہ 3 پارٹیز تھی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اینڈ جی ڈی اے۔ میں نے تو ان کو آفرز دی، میں نے تو ان کو بہت جگہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایشو آیا جہاں پہ ہندو میرج بل تھا، وہ ایک آدمی نے موو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب ایک آدمی نے جب موو کیا تو جب میجورٹی آپ کی نہیں ہے اس میں، آپ کیسے پاس کریں گے؟ تو I had to intervene. I had to sit with the government. I had to sit with the opposition کہ بھائی یہ بہت امپورٹنٹ بل ہے، اس پہ ایک دوسرے کی آپ مخالفت نہ کریں، اس کو آپ پاس کریں گے، یہ تو ہمارے لیے اچھا ہی ہے، یہ ایک ہسٹری بنے گی۔ اس اسمبلی کی بہت بڑی ہسٹری ہے، پاکستان بنایا ہے اس اسمبلی نے، اس کے بعد اتنی ریزولوشن پاسز ہوئی ہیں اور اتنے وہ لاز بنے ہیں، جب اتنی بڑی ہسٹری ہے تو ایک اور ہم ہسٹری بنا لیتے ہیں تو بن گئی۔ بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کوآرڈینیشن کی۔ اگر صاحب یو آر پبلک مین، کیونکہ آپ کا تعلق اربن سوسائٹی سے بھی ہے، رورل سے بھی ہے، آپ دونوں چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ جو ادوار رہے ہیں کنٹینیو، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ آغا صاحب آپ کے بھی ووٹرز ہیں، آپ کے بھی کسان ہیں، آپ ان کی لائف اسٹائل دیکھیں، بڑا خطرناک ان کی لائف پہ فرق پڑا اس مہنگائی، بے روزگاری، کیا کہیں گے؟ بالکل آئی ایگری وتھ یو کہ عام آدمی کے اوپر بہت امپیکٹ آیا ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ وہی ہے جو اس کی تنخواہ ہے، اور خصوصاً جو بالکل ہی لو گریڈ کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جس طرح فیول فلیئر اپ ہوتا ہے، ایک دم سے ہوتا ہے، پھر کم کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے، پھر گیس فلیئر اپ کرتا ہے، تو جب وہ فلیئر اپ ہوتا ہے تو ساری چیزوں پہ امپیکٹ آتا ہے۔ تو نیچرلی ایک عام آدمی جو 3 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ نہیں کھا سکتا، وہ تو بھی 1 وقت کی روٹی بھی کھاتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ پھر بجلی کو آپ دیکھیں، ایک تو بجلی ہے نہیں، ہمارے جو ایریاز ہیں سندھ کے جو دوسرے حصے ہیں وہاں تو بجلی ہی نہیں ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ یقین کریں وہاں پہ جنریٹر کے علاوہ آج کل لوگوں نے سولر پلیٹس لگائی ہیں جس سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جب تک بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، پرائرٹی جو ہے ان کے اوپر جانی چاہیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا، ایگریمنٹ کی تھی which was cancelled by the next government who came in، ورنہ تو انہوں نے تو ساری اپروول دیے تھے کہ وہ ٹیمپرری شفٹس آئیں گے، شفٹس میں پلانٹ لگے ہوں گے جو آپ کے کراچی پورٹ پہ آگے لگیں گے اور وہ بجلی پرووائڈ کریں گے پورے پاکستان کو، لیکن وہ نہیں ہوا، وہ کینسل ہو گیا اور پولیٹیسائز ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سر بریک کا ٹائم ہوا ہے، محترم جناب آغا صاحب میں آتا ہوں، میرے ساتھ اسپیکر سندھ اسمبلی سینئر رہنما سینئر سیاستدان آغا سراج خان دورانی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اب بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد ویلکم بھی آغا صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کیسوں کو فیس کریں گے یا ایک پروٹوکول کے ساتھ جاتی عمرہ میں جائیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب محترم، فریال ٹالپور صاحبہ، آپ کے کئی لوگ پاکستان میں رہ کر کیسز کو فیس کیا ہے، کیا ڈومیسائل کا فرق ہوگا اس میں بھی؟ جس طرح پی ٹی آئی نے 9 مئی کو اداروں پہ اوپر حملہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کیا کہیں گے؟ باقی دیکھیں ہمارے جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیشہ جیل کاٹے ہیں، فیس کیا ہے اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور انسٹرکشن یہی ہوتی ہیں کہ آپ فیس کریں، ہم بھاگتے نہیں ہیں، ہم ملک چھوڑ کے کہیں اور نہیں چلے جائیں گے، جا کے کہیں اور بیٹھ جائیں گے۔ کہ اب میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، لیڈر ہیں پاکستان کے، کافی ٹائم سے وہ باہر رہے ہیں، جب اپنے ملک آئیں گے تو ہم تو ویلکم تو کریں گے ان کو کہ جی گڈ آپ آئے، آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، بیکاز آپ پاکستان کے لیڈر رہ چکے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں،
لیکن اب کیا ہوگا آگے جا کے اس دن کو پروٹوکول ملتا ہے نہیں ملتا ہے کیا ہوتا ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کو ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے. جس سے کیسز ہوتے ہیں، ہر قسم کے کیسز ہوتے ہیں، تو میں نے بھی کیس بہت بھگتے ہیں. ابھی بھی تقریباً 4.5 سال سے چل رہا ہے میرا کیس. ابھی ریسنٹلی میری بیل ہوئی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کا حکم ہے کہ جاؤ فیس کرو، ہم فیس کر رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں. اور لا یہ کہتا ہے 3 مہینے میں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کا کیس ختم ہے. یہاں 4.5 سال ہو گئے، ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. وکٹمائزیشن کہیں گے اس کو؟ ہاں وکٹمائزیشن ہے، بالکل وکٹمائزیشن ہے. آپ 90 ڈیز ایک آدمی کو کھولی میں بند کر دیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لائٹس ہیں، اور 87 ڈیز میں نے گزارے ایب میں. اس کے بعد پھر میرا جیل کے حوالے انہوں نے کیا، پھر کیس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ چلا ہی نہیں ہے. اس ملک میں ڈومیسائل کا فرق تو رہا ہے. ڈومیسائل کا فرق ہے. ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ سندھ اور پنجاب کی ڈومیسائل میں بہت فرق ہے. وہ ہے، ہم تو پروف کر رہے ہیں. پاکستان کی ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہ جیل میں رہے ہیں، ہماری بہن ادی فریال تالپور صاحبہ وہ جیل میں رہی ہیں، خود محترمہ شہید جیل میں رہی ہیں، اور بھی ہمارے دوست تھے جو ہمیشہ جیلوں میں رہے ہیں. ہم لوگ بھاگے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں. اللہ بھاگیں گے، ہم فیس کریں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ آپ چیز جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب الیکشن ہے، الیکشن آ جائے، جلدی ہو جائے تاکہ ہینڈ اوور ہو جائے جینوئن لوگوں کو جن کو پبلک چاہتی ہے، جن کو پبلک ووٹ کرے گی. باقی جو دوسرے ادارے آتے جاتے ہیں کہ جی ڈی اے تو فلانا فلانا، یہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں. شو کرنے سے اگر آپ 100 آدمی بٹھا کے تصویریں کھنچا لیں اور میڈیا پہ چلا لیں، الیکشن جیت گئے. تو پبلک میں جانا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی اے پبلک ڈیلر. پبلک میں جب آپ جا کے بیٹھو گے، ان کے جو جینوئن ایشوز ہیں آپ جب تک ان کو نہیں سنو گے، وہ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، گالیاں بھی آپ کو دیں گے. آپ برداشت کریں، اب جائیں ادھر. یہ ہمارا ایجنڈا یہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پبلک میں جا کے بیٹھیں، بھلی وہ جو ہمارے ووٹر ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہمیں بتائیں، ہم ان کی خدمت، پھر بھی ہم ان کی خدمت کریں. تو یہ کسی پارٹی میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے. اگر صاحب آپ کی لیڈرشپ ان جنرل سب پولیٹیشنز احتساب سے گزرتے ہیں اور سخت احتساب سے گزرتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کیسز بنائے جاتے ہیں، سیاسی طور وفاداریاں بدلانے کے لیے بھی پریشر ڈالے جاتے ہیں. سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، چاہے جلا وطن ہو چاہے جیل ہو، ان کا ہوتا ہے. جنہوں نے پاکستان کو آئین کو توڑا، جنہوں نے اسمبلیوں کو توڑا، ان کا احتساب نہیں ہوتا اس ملک میں. ہونا چاہیے احتساب، تو سب کا ہونا چاہیے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا ضروری ہے، لیکن وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. احتساب آپ کریں. میں تو ابھی اتنی دفعہ جیل گیا ہوں کہ جب بھی میں جیل جاتا ہوں تو وہ جو جیل کے آفیسرز ہوتے ہیں جن کو میں نے ایک نارمل جیلر ہو کے دیکھا تھا، وہ ابھی سپرنٹینڈنٹ بن گئے. ان کے ساتھ تو میری پرانی یاری دوستی ہے جیلوں کی، تو بڑی عزت کرتے ہیں. اور ہم کرمنلز تو نہیں ہیں، ہم تو پولیٹیکل قیدی ہیں، اور جب تک کوئی چیز آپ کے خلاف پروو نہیں ہوتی ہے تو ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ. ہم ان کا جیل کا کھانا اتنا ڈیلیشیس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس میں سارا کریڈٹ جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو جاتا ہے، جس نے آپ کی جیل میں کچنز لگوائے، کھانا بنوایا. وہاں پہ جو نان ملتا ہے اتنا کڑک ہوتا ہے، تازہ تازہ. آپ کو کسی نان وائی کے پاس بھی وہ نان نہیں ملے گا. دال اچھی ہوتی ہے، وہاں گوشت بھی ملتا ہے، وہاں چکن بھی ملتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یوز ٹو ہیں. اب یہ بیچارے دوسرے جو نئے نئے لوگ آئے جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹتی تھی، ان کی چیخیں نکلتی تھی، وہ مجھے فون کرتے تھے کہ جی ہمارے پیچھے پولیس آ رہی ہے. بھائی چلے جاؤ 1-2 دن یار، دیکھو جا کے اندر وہ لائف بھی دیکھو. کیونکہ آپ ابھی تو آپ اکیوز ہو، ابھی آپ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا ہے کہ آپ کو سزا ہوئی. ابھی آپ اکیوز ہو، آپ گھوم پھر کے آ جاؤ، وہاں کے لوگ بھی دیکھو. ہر قسم کا آدمی ملے گا جیل میں.
اچھے آدمی بھی ہیں برے آدمی بھی ہیں، پر میجورٹی وہ لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں، جن کو 20 سال سزائیں ہوئی ہیں، 10 سال سزائیں ہوئی ہیں. بٹ کیا ہے کہ جب آپ سیاست کی فیلڈ میں آتے ہو تو نہیں ڈرنا چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھا گیا، نہیں کی. ہماری محترمہ شہید پبلک کے اندر شہید ہو گئی. تو بات یہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو فیس کریں گے، ہم لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے، ہم ہر چیز اپنا رائٹ لینا ہم جانتے ہیں، رائٹ لیں گے. اگر صاحب پرسنلی ویل کنیکٹڈ ویل انفارمڈ آپ ہوتے ہیں ہمیشہ، الیکشن کو دیکھ رہے ہیں جنوری کے اندر؟ دیکھیں جب تک ڈیٹ نہیں آئے گی میں نہیں دیکھ رہا. ڈیٹ آئے گی تو یس، بٹ وہ جو لوگ ہیں، جیسے لا پاس ہوا تھا کہ آپ نے پاور جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیے الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے گی، ٹھیک ہے نا. تو جب الیکشن کمیشن ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں الیکشن کا. اگر وہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گی تو ہم کیا بیٹھے رہیں گے؟ لا نہیں ہے کیا؟ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کیا؟ فالو لا آلسو. اسی لیے تو ہم نقصان میں جاتے ہیں جب ہم لا کو فالو نہیں کرتے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہم فالو نہیں کرتے. مجھے اتنا بینیفٹ ہوا ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن تھینکس ٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو. کیوں کہ میں رول 194 کے تحت میں گورنر بن جاتا ہوں ایز اے اسپیکر، ٹھیک ہے نا. یہی تو بھٹو صاحب کی بات تھی کہ اس نے ایسے ایسے لاز بنائے ہیں جس کو آپ جیسے گورنر نہیں ہوتا ہے تو اسپیکر آٹومیٹکلی، جب میں اوتھ لیتا ہوں ایز اے اسپیکر تو میں اپنا بریکٹ میں اوتھ ہوتا ہے گورنر کا بھی، تو آٹومیٹکلی آئی بیکم گورنر اینڈ آئی ٹرائی ٹو سرو پیپل. کانسٹیٹیوشن کی جو طریقہ کار ہے اس کو میں سرو کرتا ہوں. میں جیل میں تھا پورا ٹینیور، میں جیل سے آتا تھا یہاں اسمبلی چلاتا تھا. کیوں؟ کانسٹیٹیوشنل میری ڈیوٹی تھی. اس کے بعد میں کورٹوں میں بھی جاتا تھا، کورٹ بھی میں نے فیس کی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں. 35 سال ہو گئے مجھے اس اسمبلی میں، ڈفرینٹ پوسٹ پہ میں رہا، ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک ایک ایشوز جانتا ہوں، لاز سب کو جانتا ہوں. آئی ورک ود دا لا کہ ہمارا جو اسمبلی کا لا ہے وہ کیا کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سر ہیں. بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے، جو سیاسی فیصلے سیاسی میدان اسمبلی کے اندر ہونے چاہیے وہ عدالتی میدانوں میں ہوتے ہیں. اس سے بھی جمہوریت سسٹم کمزور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا پچھلی جو اسمبلی تھی میں ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے گالی گلوچ کی، اور جو پارلیمنٹیرین سسٹم تھا اس کو ڈسٹرب کیا. جو ہمارا پارلیمنٹیرین سسٹم بیفور پارٹیشن تھا چلا آ رہا تھا، اس کو مینٹین کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے بیچ میں اور بھی اپوزیشن کے لوگ رہے تھے، ان سے پہلے ہمارے دوست ہیں، متحدہ کے دوست ہیں، وہ اپوزیشن میں رہے. انہوں نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی جو انہوں نے حرکتیں کی کہ آپ ایک پلنگ لے کے آ رہے ہیں اندر، آپ وہاں پہ گیٹ پہ آپ ہمارے گارڈز کو گالیاں دے کے تھریٹس کر کے پلنگ اندر لے کے آ رہے ہیں، آپ ویڈیوز اندر آگے بنا رہے ہیں، آپ وہ ٹرمپٹس لا رہے ہیں، آپ بچوں کی برتھ ڈے پارٹیز کی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، آپ میگا فون اندر لا رہے ہیں. یار یہ کوئی اسمبلی ہے، یہ کوئی جلسہ گاہ تو نہیں ہے. تو آپ جائیں جا کے جلسہ گاہ میں یہ ساری چیزیں کریں. تو یہ آپ نے بے عزتی کی ہمارے اسمبلی کی، وچ آئی نیور لائک. ہاؤ ڈیئر آپ آ کے ہمارے پارلیمنٹیرین سسٹم کو آپ ڈسٹرب کریں. آئی کوڈ ہیو کٹ FIR اگینسٹ them. I didn't do it. میں نے تو کسی کو ڈسٹرب ہی نہیں کیا. نہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتے. They could have lost their seat. سر جس طرح ان کو مینڈیٹ ملا، جنہوں نے دلوایا وہ بھی آج پچھتا رہے ہیں. وہ اب ان کو پتا ہوگا، میری تو ان سے ملاقات نہیں ہے. جن کے تھرو وہ آئے ہوں گے انہی کو پتا ہوگا اور ان کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ جب آئے تھے ادھر نئے نئے الیکٹ ہو گئے تو میرے سے ملے. ان کا سوال پہلا یہ تھا کہ ہم نے اسمبلی میں کیا کرنا ہے. کہا بھائی آپ الیکٹ ہو کے آئے ہو ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا رول پلے کرو. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کسی ریٹائرڈ MP یا کسی منسٹر کو آپ پکڑ لو کہ آپ ٹیوشن لے لو. میں تو نہیں دوں گا ٹیوشن.
मैं तो हाउस चलाऊंगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। अगर आप उस पर चलेंगे, यस आई विल गिव यू टाइम। जो मेरे अपने पार्टी के लोग नाराज होते थे कि जी आप अपोजिशन को ज्यादा टाइम देते, लेट देम स्पीक। बोलता है ना एक आदमी, इंसान, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके पास एक इशू है, आप बोले इशू ही नहीं है तो मैं तो नहीं बोलने दूंगा। कोई भी हो, इशू ले आए, जेन्युइन इशू ले आए। आपको आधा घंटा चाहिए, आपको 1 घंटा चाहिए, मैं आपको बोलने दूंगा। लेकिन आप कहोगे जी पार्लियामेंट की बात ही नहीं करो, आप गालम गलोच करोगे, नो, दिस इज नॉट राइट। पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता। दुनिया के कई पार्लियामेंट, ठीक है, वहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है गालियां दो आप, पर्सनल हिट करो। ये सारी चीजें नहीं होनी। सर सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो रही है, लोग सियासत से, पॉलिटिशियन से, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वुज़रा की, जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है, आप तो सिंध के कोने कोने को जानते हैं, आपको पता है इस डिलीवरेंस पे बड़ा क्वेश्चन है, लोग एतमाद करना छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? पब्लिक डीलिंग जब आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। आपको लोगों ने इलेक्ट करके हाउस में भेजा है कि जी ठीक है, आप ऑपोजिशन में बैठे हैं ना, पब्लिक से तो मिले ना। बस तो वीडियोज हैं सबके, पूरे हाउस के वीडियोज हैं कि कौन से एमपीए ने क्या रोल प्ले किया है 5 साल में, कि क्या रोल रहा है, क्या कितना बोला है, किस बात पे बोला है, किसी ने रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो किया है, किसी ने रूल्स एंड प्रोसीजर को पढ़ा है, नो। बाकी खड़े होके गालियां दे के चले जाते थे। ये इस तरह थोड़ी सिस्टम चलते हैं। अभी आप जब जाएंगे इलेक्शन में तो उन्हीं के वोटर्स उनको कहेंगे कि आपने तो, क्योंकि हमारी वाहिद असेंबली है पूरे पाकिस्तान में, लाइव हम शो करते थे और आपका वोटर आपको लाइव देख रहा था कि मैंने जिसको वोट देके भेजा है उसका क्या। सर सियासी जमातों में पहले जिस तरह मेरिट पे फैसले होते थे, जिस तरह सीनियर होते थे, जिस तरह बीबी साहिबा के साथ रहे, भुट्टो साहब के साथ रहे, उनको आगे किया जाता था, नजरियाती लोगों को। बाद में पैराशूटर्स आए, वो कयादत के साथ करीब हो गए, इससे भी इमेज पार्टी का खराब होता है। अब पैराशूट से कहाँ से आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम सारी चीजें इन पार्टी डिस्कस करते हैं। ये हम पब्लिक में नहीं जाते कि हमारी पार्टी की जो प्रोसीजर है या एजेंडा है, वी डोंट गो इन पब्लिक। ये हमारी जाती जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, सीएसी की मीटिंग होती हैं, लोकल हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ये हम पब्लिक में नहीं बता सकते कि कौन आया, किधर से आया, क्या किया, वो तो पब्लिक देख रही है। ब्रेक का टाइम राघव साहब, नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम राघव साहब। रिसेंटली, क्योंकि आप भी उसी एरिया से आपका ताल्लुक, वैसे तो पूरे पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, पूरी सिंध से आपका ताल्लुक है, ज्वाइन लोग कर रहे हैं, जिस तरह शहरियार महर साहब ने ज्वाइन किया जीडीएस को छोड़ के, जिस तरह गौस बख्श महर खान ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे सूबों को। ये लोग नजरिए को देखकर ज्वाइन कर रहे हैं या इक्तदार को देखकर ज्वाइन कर रहे हैं? नजरिया, नजरिया ऐसी चीज होती है जो आपको आगे ले जाती है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे से दूर रहे, डिफरेंट नजरियों पे। अब पता नहीं दूसरी पार्टियों में नजरिए हैं कि नहीं, गॉड नो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ना किसी को अब्यूज करूंगा, लेकिन हमारा नजरिया है और जिसको पता है नजरिए से कितना बेनिफिट होता है। मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है, मुझे एमपीए बनाया गया, मुझे सिंध कैबिनेट का मेंबर बनाया गया, मुझे स्पीकर बनाया गया। ये नजरिया है ना, हमारी पीपल्स पार्टी का नजरिया है। नजरिए पे मैं चलूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे, नहीं चलूंगा तो मैं तो साइड पे जाके बैठा रहूंगा। तो दूसरे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये कि जिन लोगों ने देखा कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत कर रही है, उनका एक नजरिया है, तो आ रहे ना आगे। दूर रहे, इतने साल दूर रहे, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, पब्लिक की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होना जरूरी है। तो वो कर रहे हैं। जी हम वेलकम करते हैं ऐसे लोगों को जो पब्लिक डीलर हैं, पब्लिक से के साथ मिलते हैं, पब्लिक के मसले हल करते हैं। वो जब पार्टी में आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा होना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पार्टी और स्ट्रांग हो। कुछ लोग जो छोड़ के गए हैं या वापस आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। अगर साहब, जो पार्टी की जो जान होती है, फाउंडेशन होती है, वो वर्कर होता है।
اب سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی میں لیڈرز بڑھتے جا رہے ہیں، ورکرز کم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، ورکرز ہیں، بہت سارے ورکرز ہیں. لیڈرز، اب کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں تو سمجھو لیڈر ایک ہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، حبیب فریال تالپور صاحبہ. دے آر اور لیڈرز. باقی دوسرے جو اگر سوچ رہے ہیں کہ وہ لیڈرز ہیں، وہ تو پھر وہ سوچ رہے ہیں نا. پبلک جو ہے دیکھتی ہے ڈیلیور کون کرتا ہے. پبلک کس کے پاس جاتی ہے؟ پبلک ان کے پاس جاتی ہے، چیئرمین صاحب کے ساتھ ملتی ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب آپ دیکھیں پبلک میں گھوم رہا ہے نا، پورے ایریا میں گھوم رہا ہے، ان سے ملتے ہیں لوگ، سب سے ملتا ہے. تو ایون اگر وہ کسی سے کھانے پہ جاتا ہے یا کسی سے چھوٹا سا پروگرام بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ایک وہاں کے ایریا کے جو نوٹیبلز ہوتے ہیں یا عام ورکر ہے وہ سب آتے ہیں، وہ اپنی کمپلین کرتے ہیں. آن دا اسپاٹ پریزیڈنٹ زرداری صاحب ڈیسیشنز لیتے ہیں. ایسے ہی بلاول صاحب کرتے ہیں. اور میں نے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ یقین کریں گے، جب وہ سامنے آتا ہے مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد آتی. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں. ہم تو چاہیں گے. تو گو آؤٹ آف مائی وے. میں چاہوں گا کہ وہ ہمارا پرائم منسٹر بنے، اور اس میں ٹینڈنسی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن کے اس ملک کو بچائے گا اور اس ملک کا خیال کرے گا. سر، نواز شریف کا ذاتی ووٹ ہے، پنجاب میں ہے، وہاں ہے، لیکن اس کا ذاتی ووٹ ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی ووٹ ہے، جتنا کم تھوڑا سا ہے. پیپلز پارٹی میں آج بھی ووٹ شہید بھٹو، شہید بی بی کا ہے. بلاول صاحب کا ووٹ ابھی تک نہیں بنا. کیا ایگری کریں گے سر؟ شہید بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ووٹ جو ہے، میں بلاول بھٹو صاحب کا بھی ووٹ ہے. اس میں ووٹ کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نظریہ، ہمارے چیئرمین صاحب نظریے وہی لے کے چل رہے ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا، جو شہید محترمہ کا نظریہ تھا، وہی بلاول بھٹو لے کے چلے. بات تو ایک ہی ہے نا، ایک وہی ووٹ ہے. چینج تھوڑی ہوتا ہے. ووٹ کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ فلانے کا ووٹ ہے، پارٹی کا ووٹ ہے. جس میں پارٹی ہوگی، پارٹی جس کو بولے گی اس کو، ورنہ مائنس پی وی پی اور زیرو. کون جانتا ہے آپ کو آپ نے کیا کیا ہے، پبلک کو کیا دیا ہے؟ آپ تو پارٹی میں ہو تو آپ کو ٹکٹ ملتی ہے، آپ ایم پی اے بنتے ہو، منسٹر بنتے ہو، چیف منسٹر بنتے ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پارٹی اکوموڈیٹ کرتی ہے. اگر صاحب شخصیت کا ووٹ اس دور میں، الیکٹیبلز جو ہیں شخصیت کا ووٹ بڑھا ہے اور پارٹی کا ووٹ کم ہوا. بی بی صاحبہ کے دور میں پارٹی کا ووٹ، بی بی صاحبہ کا ووٹ زیادہ تھا، شخصیت کا ووٹ کم تھا. کیا یہ نہیں، آئی ڈونٹ ایگری. شخصیت کا ووٹ وہ ہوتے ہیں جو جب وہ شخصیت پاور میں ہوتی ہے، پاور گیم میں وہ شخصیت آتی ہے تو پھر لوگ نیچرلی ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی کوئی ایشو ان کے حل ہوں، کوئی مسئلے ان کے حل ہوں. تو ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اگر صاحب اہم مسئلہ سندھ کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ڈسکس ہو رہا ہے، افغانیوں کا مسئلہ ہے، جس کو آرمی چیف نے بھی اپیکس کمیٹی میں کافی میٹنگز میں کہا ہے کہ جو اللیگل ہے، ان جو 1.7 ملین اللیگل ہے، ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں میرے پہ بھی فلیش آؤٹ لوگوں نے کی. میرا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی، کافی ٹائم سے یہ ہو رہا ہے. دیکھیں، آپ کے پاس ایک لا ہے کہ آپ انلیگل امیگرینٹ کو کیسے ڈیپورٹ کریں گے. کانسٹیٹیوشن میں لا ہے. پوری دنیا میں یہ لا ہوتا ہے کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹ ہوتا ہے اس کو آپ ڈیپورٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا لا. وہ آپ کے پاس آلریڈی ہے. باقی ٹھیک ہے، جب کولڈ وار ہوئی تھی، لوگ جب آئے تھے افغانستان سے، افغانی آئے تھے، تو اگر ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے تو ان کو آپ واپس ان کے گھر بھیج دیں، کہ اپنے ملک بھیج دیں، جو اپنا ملک ہے. وائی شوڈ دے لیو ان سندھ؟ نہیں چاہتے ہیں کہ جو بھی پناہ گیر آتا ہے پناہ لینے، وہ یہاں کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے صوبے سندھ پہ. وائی؟ تو ایک قوم نہیں ہے نا، آپ صرف افغانیوں کو بلیم نہیں کریں نا، اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی نکالیں. سب کو آپ نکالیں، جتنے بھی الیگل امیگرینٹ ہیں ان سب کو آپ باہر نکالیں.
लॉ क्या कहता है आपका, जो बॉर्डर पे क्या है, कौन लोग हैं इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, कैसे उनको छोड़ते हैं कि भाई आप वहां से निकलो बॉर्डर से और सीधा आप केपी क्रॉस करो, आप पंजाब क्रॉस करो, सीधा सिंध में जाओ, नॉर्दर्न सिंध से निकलो, फिर आके आप साउथ में कराची में आके बैठो। वाई, कैसे कैसे आ गया वो आपका वो अपना क्या नाम है, ईरानी तेल चोरी होता है, वो आगे इधर कैसे आता है? तो आपको ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और जितने भी इलीगल लोग हैं जो भी हैं उनको सबको वापस भेजें, ताकि हमारा जो बोझ है सिंध के ऊपर हमारा खत्म हो जाएगा जब ये वापस जाएंगे। तो लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस तरह आगा साहब सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी तूफान था कि आगा साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसकी अब आप क्लैरिटी हो देखें गई। ना, अगर मैं अफगानियों को सपोर्ट करूं, ठीक है ना, आप मुझे मेरे पे एक इल्जाम लगा कि मैंने अपने एरिया में एरिया सीन में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे मैंने अफगानियों के गांव बनाए। मैंने कहा गांव तो बहुत बड़ी बात है, एक अफगानी मेरे साथ दिखाएं, एक अफगानी अगर मेरे साथ है मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। ये सोशल मीडिया वाले जो 500 रुपए का फोन खरीदते हैं, तो कमरे में बैठ के अपलोड करते हैं, दूसरों को डिग्रेड करने के चक्कर में। जब आप पॉलिटिकली मुझे नहीं डिफीट कर सकते तो फिर आप ये हरबे यूज करते हो, मेरी मीडिया ट्रायल करते हो। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन से माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी ये इशू लाया गया, यानी कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन ना हो, डिले यानी हो कि रही delay, है। तो लोग इलेक्शन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बीच में चले, अब सबकी डाइवर्जन इधर हो गई। हम कहते हैं कहीं भी जहां भी इलीगल इमिग्रेंट है, मैं कहता हूँ खुले आवाज में कहता हूँ, जहां बोले, और जिन लोगों को तकलीफ है मेरी वजह से, वो आए मेरे से आगे बात करें। उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है मेरे खिलाफ कि मैंने ये चीज की है, गलत काम किया है। मैं सन ऑफ अ सॉइल, सामने ये तस्वीर लगी हुई है आगा बदरुद्दीन खान दुरानी की, जो पाकिस्तान से पहले स्पीकर थे और बाद में रहे, जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब पास कराई थी तो उन्होंने अपने खून से साइन किया था। सामने तस्वीर लगी हुई है, आप जाएं लाइब्रेरी में, आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं। आगा सदरुद्दीन खान मेरे वालिद साहब, वो स्पीकर रहे। अगर जो मेरे खिलाफ हैं, जो भी बातें करते हैं, अगर उनको ये करना है, कंपटीशन करना, आए उनसे आप ये पूछें उन्होंने अपने बाप दादा की कब्रें देखी हैं? नहीं देखी है, मेरे पास आए, मैं उनको दिखाऊं अपने बाप दादा परदादा की कब्रें दिखाऊं। ये एक्यूजेशन करना, ये प्लांटेड न्यूज और अपने आप को कौम परस्त कहलाना। कौम परस्त कुछ चंद लोग हैं, जो खानदानी कौम परस्त है, जो ऑलरेडी हैं, उनको ये नॉकआउट करने के लिए 500 रुपए की फोन पे बैठ के ये वो करते हैं। उनको करने दे, हु केयर्स। अगर साहब सोशल मीडिया अनऑथेंटिक मीडिया है और उसकी कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने भी कहा कि इनको हम जो रीज़न है भेजने की, वो ये भी रीज़न ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी हैं, खुद कुछ धमाके भी हैं, उनमें भी इतने अफगानी तकरीबन 14 तो इन्वॉल्व थे। ये सबब भी है कि हम अपनी इकॉनमी को भी बचाना है, अपने मुल्क को भी सेफ करना है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखे ना, आप जब तक प्रॉपर वेज, मैंने आपको बताया ना, डिपोर्ट करने का लॉ है, आप लॉ को यूज करें ना। लॉ तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप आए चेक करें, लोगों को जो इलीगली रह रहे हैं उनको वापस भेज दें। अफगानी है तो आप अफगान गवर्नमेंट से बात करें, उनके यहाँ काउंसिल जनरल होंगे, उनको बोले भाई ये लोग अपने वापस भेजें, और बॉर्डर पे कंट्रोल करें। बॉर्डर से आते हैं ना, कोई हवाई जहाज से तो नहीं आते हैं कि यहाँ के लैंड करते हैं कराची में, तो बॉर्डर से निकलते हैं सीधा कराची आते हैं। क्यों आते हैं भाई कराची? रस्ते में और शहर नहीं मिलते आपको? इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, पंजाब में कितने खूबसूरत, लाहौर कितना खूबसूरत है, इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, वहां जाएं, वहां काम करें। इधर क्यों आ रहे हो भाई? हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, जाए वापस जाए। आगा साहब एक बड़ा इशू है, कश्मीर से लेकर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वहाँ भी एक बड़ा मसला है, घोटकी, सक्खर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। डाकू जिस तरह लूट रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा मसला है। किस तरह इसका हल है
آپریشنز بھی ہوتے ہیں، وزٹس بھی ہوتے ہیں، رینجرز بھی آئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک دو دن پہلے بھی کچھ لوگ اغوا ہو کر گئے ہیں، پولیس والے، ایس ایچ او، 4-5 کانسٹیبلز بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے خیال ہے بیچ میں ہمارے کیئر ٹیکر ہوم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کچھ اناؤنس کیا تھا کہ وہ رینجرز کو بھی لے جائیں گے وہاں پہ اور پراپر آپریشن کریں گے. ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، جب شروع ہوگی تو اس کے رزلٹ ضرور آئیں گے، پر کب شروع ہوگی وہ تو وہی بتائیں گے. سر 15 سال آپ کا دور جو رہا ہے اس کے اوپر کافی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ بہتری نہیں تھی اس دور میں. مینڈیٹ آپ کو بار بار ملا، 2018 2013 بار بار اقتدار آپ کو ملتا رہا، اس میں بہتری، ایجوکیشن حال برا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے، ہیلتھ NICVD کے علاوہ اور کہیں بہتری نظر، گورننس کا برا حال تھا. اب جب پبلک میں آپ جائیں گے ووٹ کارکردگی کے بنیاد پہ لیں گے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ ساری پروپیگنڈا تھی. یہ پلانڈ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے نا، سوشل میڈیا بھی چیزیں چلتی رہی، یہ لوگوں کو برین واش کرتے رہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ایسا نہیں. تو آپ جائیں گے، آپ میرے علاقے میں آئے، آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے علاقے میں آئے، میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے، جیل میں رہ کے بھی میں نے کیا کیا ہے. بات یہ کہ یہ ایک ہمارے جو مخالف ہیں وہ ایک پروپیگنڈا، جب وہ دیکھیں پولیٹیکلی وہ ہمیں ڈیفیٹ نہیں دے سکتے تو یہ حربے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں کچھ کام نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائم کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ جو پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھی کتنی تباہی ہوئی تھی، کتنے گھر گر گئے تھے، کتنا پانی کھڑا تھا، اس کو واپس لانا اوریجنل اسٹیج پہ واز دیٹ ایزی؟ آپ کے پاس فائنینشیل اسٹرین تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کسی کا گھر بناتے ہوئے آپ نے سوچا کتنا خرچہ ہے آج کل کے زمانے میں کسی کے کمرہ بنا کے دے دینا. تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. اس سے پہلے آپ نے دیکھا 2010 میں فلڈز آئے، رائٹ بینک پورا اڑ گیا تھا. میں اس ایریا میں رہتا ہوں، میرا ایریا آدھا ایریا اڑ گیا تھا. آپ کا کھیتر کینال ٹوٹا، بلوچستان کو جا کے ہٹ کیا. تو باجی یہ دیکھیں، یہ جو انوانٹیڈ چیزیں آتی ہیں نا، ان کو فیس کرنا پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. صرف پیپلز پارٹی کے پاس کا علاج ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس علاج ہے اور کسی کے پاس علاج نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی اکیلے فائٹ کرے گی سندھ میں؟ جتنی فورسز آپ کے خلاف ہیں، کامپرس سے لے کر ویل فائٹ. اور آپ دیکھنا جو ہمارے مخالف ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. سر پیپلز پارٹی کے اوپر ایک بڑا الزام ہے، اس کو ابھی الزام کہوں گا کیونکہ حقائق نہیں ہیں، حقائق ہوتے تو میں ضرور کروں گا. سب سے زیادہ الزامات گورننس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اور ان کے وزراء پہ لگتے ہیں. کیا آج تک کسی نے پروف کیا ہے؟ نہیں کیا ہے نا. وہ پروف کریں گے. آپ نے الزام لگایا، کورٹس آپ کی کھلی ہوئی ہیں، آپ نے ہمیں کورٹس میں لے کے گئے، ہمیں آپ نے جیلوں میں ڈالا. زرداری صاحب 10 سال جیل کاٹ چکے ہیں کنٹینیوسلی. یہ نہیں کہ کوئی بیچ میں گیپ آیا، کنٹینیوسلی 10 سال جیل کاٹے، پورے پاکستان کی کورٹوں میں گھومے. ان کے خلاف کوئی پروف ہے؟ ان کی زبان کاٹی گئی، ان کا گلا کاٹا گیا، ان کے خلاف کبھی کوئی پروف آیا؟ نہیں آیا نا. یہ سب جو ہمارے مخالف ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی گورنمنٹ میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم ٹھیک کرتے ہیں نا. جب نوجوان قیادت آتی ہے تو ان پرانی چیزوں کو سب کو ٹھیک کرے گی. اور میں نے جیسے ہی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اس کا علاج چیئرمین پیپلز پارٹی بی بی صاحبہ کے دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو ہوتی تھی، ان کی تنقید کرتے تھے پوزیٹیولی. آج پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایگری کریں گے سر؟ اب یہ آپ بتا رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ پرو ہے یا اینٹائی ہے. کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوتی ہیں کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں. میں تو ابھی جیل سے نکلا ہوں، 4.5 سال کے بعد میں جیل سے باہر آئے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دیوار کے اس طرف کیا ہے. تو جب میں دیوار کے اس طرف گھوموں گا، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا. ابھی تو میرا پروگرام چل رہا ہے شکریہ کا. میں اپنے ایریا میں جاتا ہوں اور گاؤں جاتا ہوں. جو لوگ آپ سوچیں 4.5 سال بہت بڑا عرصہ ہے. ایک غریب آدمی، ایک میرا غریب ورکر، وہ شام میں بس میں بیٹھتا ہے اور وہ صبح یہاں پہنچتا ہے 8 بجے، سیدھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آتا ہے، میری کورٹ اٹینڈ کرتا ہے
फिर वो दोपहर में फिर बस में चढ़ता है और वापस जाता है। तो उनको मैं सलाम पेश तो कर सकता हूँ ना, उनको मैं शुक्रिया तो उनका अदा कर सकता हूँ कि भाई आप 4.5 साल से आते रहे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। मेरा प्रोग्राम वो चल रहा है। उसके बाद जब ये सारी फील्ड वर्क आएगी, जब पार्टी हमें असाइन करेगी, तो फिर आप देखेंगे डिलीवरी। बड़ी मेहरबानी आगा साहब, सीनियर रहनुमा हैं आप, काफ़ी विटी पॉलिटिशियन हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं मुल्क के आपके सामने, आगा साहब ने हर इशू पे खुल के बात की और खुल के ये भी कहा कि यहाँ बेहतरी भी होनी चाहिए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इलेक्शन होने चाहिए, अपने टाइम पे होने चाहिए इलेक्शन और पार्लियामेंट के सिवा कोई हल नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।